सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम परनाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे से प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। कल आप लोगों ने तो देख लिया कि मैं लव स्टोरी पे फेमस कर थे कि गीता जब बोला कि छोड़ने को लेती हूँ तो मैं सब लोग देख के गीता का सब कुछ पूछूं जिसमें गीता बता मैंने उसे कैसे पूछने लग गया तो बहुत सोचा कि तो मैं बोलते मैं आपसे पूछूं सब अकेले कैसे बर्दाश्त किए और सब कुछ अपने समय में कैसे किया? बोलो ना जब भी फोटो देखते कि गीता का सो गई थी उसके खाते में कथा को देखा उसके बहनों को से नहीं थी उसके पेड़ में पच्चीस कुत्ते में क्या 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 नहीं था। तुमने इतने समय में नगर से भी ज़्यादा बदतर दिन की जीवन फिर मैं तुमसे वादा करती हूँ हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी हमेशा तुम्हारी खुशहाल रहूँगी फिर तुम जिस पर ढूंढोगे उस पर ढूंढने में भी मदद करूँगी। मैं नहीं जानती कि ममता क्या है लेकिन एक बात तो जान चुकी हूँ इस ममता नाम की चीज ने इतनी छोटी सी उम्र में मेरे मन बना दिया और मैं अपनी मदद से भी करूँगी। मैं उसे देखना चाहती हूँ वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होगी ना। सुंदर सुंदर आंखें सुंदर सुंदर होंठ है ना या फिर पता नहीं मैं तुमसे क्या बोलूँ बोलूँ समझ नहीं आ रहा। पता है बुरा लगता है ये जान के कि तुम मुझे पसंद नहीं करती लेकिन ये जान के खुशी भी हुई कि मेरे अलावा भी तुम किसी और को पसंद नहीं करती। तुम्हारे लिए बुरा लगा मुझे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे सब बदलने पर मैं इंसान हूँ पास्ट में जाके सब ठीक तो नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे आने वाला कल बेहतर बनाने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। पर ऐसे ही बोल के भूमि मैं आंखें बंद कर दी और थोड़ी देर में वो भी सो जाती। तो वो जब भूमियों के लोग देखते हैं कि गीता उसके पास नहीं बेटी भूमि तो डर कर प्यार से आती और वो उनसे बाहर भाग गई। उनसे बाहर भाग के देखते कि गीता नीचे जो है वो पैर के उधर है उसने मतलब सब सेटअप कर रखा है तो ब्रेकफास्ट बना रही है। मैं उसके पास बैठ जाती हूँ कहते क्या मैं कोई हेल्प करूँ। गीता मम्मी को देखते हैं कि तुम्हें खाना बनाने आता है जिस पर भूल बोलती हमको नहीं है पर अगर तुम सिखाओ तो मैं बना सकती हूँ। गीता कहती नहीं रहने दे मैं बनाऊँगी। गीता ब्रेकफास्ट बनाती है और भूमि कहती लोग खाओ। भूमि बोलते हैं कि पहले आप खुद गीता कहती मुझे अभी अपने लिए बनाना पड़ेगा ना तब तक ही ठंडा हो जाएगा तो आप खा लो। मोमबत्ती ठीक है अपने ऊपर खाना लेके उधर ही रख दिया और गीता जैसे खाना बना के पीछे होती है वो देखती है कि उन्होंने भी खाना स्टार्ट भी नहीं किया कि तुमने खाना क्यों नहीं। मम्मी बोलती तुमने भी तो मेरे लिए वेट किया था चाहे खाना ठंडे क्यों हो गया कि बोलती तुम मेरे तो मैं गर्म करके आ गई। तुम बोलती नहीं से कुछ को देखे इधर नीचे बैठ के तो नहीं खाएंगे ना चलो रूम में चलते और फिर दोनों रूम में जाते हैं। एक ही चारपाई पे दोनों बैठते हैं और साथ में खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए भूमि गीता को बहुत प्यार से देख रही थी। गीता देखती है कि भूमि से देख रही है। गीता बोलती है कि तुम मुझे देख क्यों रहे हो। जिस पे भूमि बोलती है अरे तुम मेरे सामने बैठी हो तो तुम नहीं देखोगे ना। गीता बोलती है ठीक है पर बहुत ज़्यादा देख रही हो। भूमि बोलती है मैं आंखें बंद करके तो नहीं बैठ सकती। गीता बोलती ठीक है तो गीता खाना खाने लगती है। भूमि बोलती है कि आज का क्या प्लान है। गीता बोलती कैसा प्लान। भूमि बोलती है आज क्या करना है कहीं बाहर जाना है घूमना है किसी को। जिस पे गीता बोलती है मैंने पहले ही बोला था मुझे इन बच्चियों को वहाँ से निकालना है। जिस पे गुम बोलती है देखो अभी हमें नहीं पता कि क्या पता कि उन बच्चों के साथ वो सब ना किया जा रहा है जो तुम समझ रही हो। जिस पे गीता बोलती है मुझे सब पता है उनके साथ क्या होने वाला है और मैं उनके साथ नहीं होने दूंगी। तुम समझ नहीं रही भूमि मैंने खुद वो सब फेस किया है। ऐसी जिंदगी कोई कोई लड़की नहीं जीना चाहेगी। उससे बेहतर मौत होती है। उन बच्चियों को भी मैं वो जिंदगी कभी नहीं जीने दूंगी। मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं। जिस पे बूम होती है गीता गीता ने शांत हो जाओ। देखो इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं हो कि बी प्रैक्टिकल। हम सबको तो नहीं बचा सकते ना। हमें तुम्हारी बेटी को बचाना है। क्या पता वो उस टाइम किस हालत में हो। क्या पता उन्हें बचाने के चक्कर में तुम अपनी बच्ची को ढूंढने में देर कर दो और उसकी सब कुछ बुरा क्या पता नहीं। मेरा दिल जानता है वो बिल्कुल सेफ है। जिस पर बूम होती पर कब तक सेफ है क्या तुम्हें कुछ पता है नहीं ना। देखो मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ रही हूँ गीता पर इस टाइम हमें तुम्हारे बच्चे को ढूंढना और उसे सेव करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम अपने बच्चे को देखना चाहती हो ना क्या तुम्हारे पास उसकी कोई पिक है। जिस पे गीता बताती कि पिक 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 है। मैंने मैंने उस तुम्हारे उस दोस्त के फ्लैट पे छुपाई थी।
جس میں ہم بولتے او شیٹ میرے دماغ میں پہلے کیوں نہیں آیا، ہم وہاں جا سکتے تھے چھپنے کے لیے، اس فلیٹ کے بارے میں انکل نہیں جانتے۔ تو گیتا ایسے ہی بھومی کو گھورتی ہے، بھومتی سوری میرے مائنڈ میں نہیں رہا، سوری۔ گیتا بولتی بھومی تم بچی ہو کیا، تمہیں یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، ہم اس یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ اس پہ بھومتی اوکے اوکے ٹھیک ہے اب سوری، لیکن ہمیں نہیں پتا باہر کتنا خطرہ ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا بھی چاہیے اور نہیں۔ گیتا بولتی سب تم مجھ پہ چھوڑ دو، میں کر لوں گی مینیج اوکے۔ تو گیتا ایسے بول کے کسی کو کال کر دیتی ہے اور گیتا کا کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا، گیتا بولتی تم کھا تو لو پہلے۔ گیتا بولتی نہیں میرا ہو گیا، بھوم بولتی کھانے کا اپمان ہوتا ہے اسے ختم کرنا چاہیے۔ تو بھومی ایسے گیتا کو اپنے ہاتھ سے کھلانے لگتی ہے، تو گیتا بھومی کو دیکھتے ہیں، بھومی بولتی کیا ہوا میں کھولو، تو گیتا منہ کھولتی ہے، بھومی اسے اپنے ہاتھ سے کھلا رہی تھی اور گیتا جو ہے وہ کال پہ بات کر رہی تھی۔ گیتا کی کال پہ جن سے بات ہوتی ہے وہ برتن لے کے باہر چلی جاتی ہے اور بھومی کو بولتی ہے کہ اس میں ابھی تھوڑی دیر میں دیدی یہاں پہ آئے گی تو تم مجھ سے مل لینا، مجھے کہیں باہر جانا ہے۔ گیتا ایسے بول کے باہر جانے لگتی ہے تو بھومی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، کہتی نہیں میں یہ رسک نہیں لے سکتی، میں تمہیں باہر اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ جس پہ گیتا بولتی ہے کہ تمہیں میری اتنی پرواہ کیوں ہے؟ بھوم بولتی ہے مجھے تمہاری نہیں تمہاری بچی کی پرواہ ہے اوکے۔ گیتا بولتی ٹھیک ہے لیکن میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے بس باہر گلی تک جانا ہے۔ بھوم بولتی نہیں اگر تمہیں کسی نے پہچان لیا تو باہر میں جاؤں گی۔ جس پہ گیتا بولتی دیکھو جو لوگ میرے پیچھے ہیں انہیں لگتا ہے کہ میں مر چکی ہوں، تو اس ٹائم مجھے کوئی نہیں ڈھونڈ رہا اوکے، لیکن تمہیں اس ٹائم سب ڈھونڈ رہے ہیں، تمہارا باہر جانا بالکل بھی سیف نہیں ہے، تو میں جاؤں گی۔ گیتا ایسے ہی بول کے باہر چلی جاتی ہے، اسے کچھ ضروری سامان لینا تھا وہ لے لیتی ہے اور یہاں بھومی کی جان سولی پہ اٹکی رہتی ہے، وہ بہت پریشان ہوتی ہے، وہ بس ادھر ادھر گھوم رہی تھی، گیتا کے بارے میں سوچ رہی تھی گیتا ابھی تک آئی کیوں نہیں، وہ ٹھیک ہوگی یا نہیں، مجھے اسے پہلے جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ تبھی دروازے پہ نوک نوک ہوتا ہے، بھومی خوشی کے مارے دروازہ کھولتی ہے کہ گیتا تم آ گئی۔ تبھی سامنے گیتا کی دیدی کھڑی تھی، وہ کہتی ہے کہ گیتا کہاں ہے؟ جس پہ وہ کہتی گیتا باہر گئی ہے۔ تو وہ کہتی تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ بھوم بولتی میں نے اسے روکا پر وہ میری کہاں سنتی ہے، اس نے بولا کہ امپورٹنٹ ہے، میں نے تو بولا میں چلی جاتی ہوں پر وہ نہیں مانی۔ تو اس کی دیدی پریشان ہو جاتی ہے اب کہاں ڈھونڈیں گے اسے، وہ ٹھیک تو ہوئی میں اسے ڈھونڈ کے آتی ہوں۔ جس پہ بھوم بولتی ہاں پھر مجھے آپ کو ڈھونڈنے جانا پڑے گا، آپ کہیں مت جاؤ۔ ارے وہ کہاں ہوگی، کیا میں باہر جاؤں؟ تو دیدی بولتی نہیں اگر تمہیں گیتا نے گھر رکنے کو بولا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا اس کے پیچھے، اکثر کچھ کرتے تم گھر پہ ٹک کے بیٹھو۔ تبھی لوگ نے ہوتا ہے بھومی بھاگ کے دروازے کھولتی ہے اور سامنے گیتا کو دیکھ کے اسے دیکھ کے وہ لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے مائی گاڈ گیتا تم ٹھیک ہو؟ میں تو گھبرا گئی تھی۔ گیتا بولتی ہے میں ٹھیک ہوں، تم پیچھے ہٹو مجھے چھوڑو گی، اندر تو آنے دو۔ بھوم بولتی سوری، تو بھومی اسے چھوڑتی ہے اور اندر آ کے دروازہ بند کر دیتی ہے۔ دیدی بولتی تم کہاں چلی گئی تھی؟ تو وہ بولتی ہے کہ میں نے آپ کو یہاں رکنے کے لیے بولا ہے اور مجھے یہ برقع چاہیے تھا، میں یہ لینے کے لیے گئی تھی۔ کہتی برقع پر کیوں؟ گیتا بولتی میں دو برقع لائی ہوں، ایک بھومی کے لیے اور ایک میرے لیے، لیکن ابھی بھومی کو اس کے لیے دینا ہے، مجھے باہر جانا ہے، مجھے ایک کلو ملا ہے تو شاید میں میری بیٹی تک پہنچ سکوں۔ تو بولتی کلو کیسا کلو؟ تو بھوم بولتی کیسا کلو گیتا مجھے بتاؤ؟ تو بولتی ہے کہ مجھے جو ڈاکٹر انکل نے بولا کہ انہوں نے ایک چھوٹی بچی دیکھی ہے۔ تو بولتی چھوٹی بچی دیکھی ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تو کہتی ہے وہ بالکل میری بیٹی کے جیسے ہی دکھتی ہے، اس لیے مجھے وہاں جا کے چیک کرنا ہوگا، وہ ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ تو بھوم بولتی ہاسپٹل وہ ٹھیک تو ہے نا؟ گیتا بولتی ہاں اسے شاید کچھ الرجی ہوئی ہے اور مجھے جا کے دیکھنا ہوگا۔ بھوم بولتی ویٹ اگر اسے الرجی ہوئی ہے تو تمہیں بھی کوئی نہ کوئی الرجی ہوگی نا، کیا تمہیں کوئی الرجی ہے؟ جس پہ گیتا بولتی نہیں مجھے کوئی الرجی نہیں ہے۔ بھوم بولتی پھر اسے کیسے؟ تو گیتا کی دیدی بولتی شاید اس کا جو بھی پتا تھا اس کو، تو بھومی کا ایک دم موڈ خراب ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، گیتا بولتی مجھے جا کے چیک کرنا ہوگا۔ بھوم بولتی ایک سیکنڈ تم اکیلے نہیں جاؤ گی، اگر تمہاری بیٹی وہاں پہ ہے تو وہاں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اسے وہاں لایا اور شاید وہ تمہیں پہچان سکتے ہیں، تو تم نہیں جاؤ گی میں جاؤں گی۔ گیتا بولتی دیکھو میں اس لیے برقع لائی ہوں، مجھے کوئی نہیں پہچانے گا، مجھے جانا ہی ہوگا۔ اور تم کیسے پہچانو گی اسے؟ بھوم بولتی میں نے اسے نہیں دیکھا، اس لیے میں اسے نہیں پہچان سکتی، اسے دیکھنے کے لیے تو مجھے تمہارے ساتھ چلنا پڑے گا، تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، لاؤ برقع مجھے دو۔ اور ایسے بول کے پہننے لگتی ہے۔ گیتا بولتی تم پاگل ہو گیا، تم کیوں جاؤ گی باہر، تم رسک کیوں لے رہی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ بھوم بولتی جان دو پر ایسی جان کا کیا فائدہ جو تمہاری ہیلپ بھی نہ کر سکے۔ تو گیتا ہی بھومی کو گھورنے لگتی ہے، بھومی بہت پیار سے گیتا کو دیکھتی ہے اور گیتا کی دیدی بھومی کو دیکھنے لگ جاتی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے، اسے اتنا کیوں دیکھ رہے، اس کا خیال کیوں رکھتے اتنا۔ تو بھومی برقع تو پہن لیتی ہے پر اسے نا وہ حجاب ٹائپ کرنا نہیں آتا کیونکہ اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ گیتا بولتی لاؤ مجھے دو، تو گیتا حجاب کرتی ہے اور سارے اس کا فیس کور کر دیتی ہے، جب وہ کور کر رہی تھی
تو بھومی کی آنکھیں گیتا کو ہی دیکھ رہی تھی، وہ اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ گیتا کہتی کیا ہوا، تم مجھے گھور کیوں رہی ہو؟ بھومی تھوڑا نظر چراتی ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں چلے۔ گیتا کہتی ہاں۔ وہ گیتا جیسے ہی باہر نکلتی ہے، باہر تھوڑا رش ہوتا ہے کیونکہ آج کوئی کچھ نکل رہا تھا، پتہ نہیں کیا پہنچے لوگ کے وہاں پہ، بہت رش تھا۔ تو گیتا بھومی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، بھومی کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ گیتا کے پیچھے پیچھے اس کے قدموں کے نشان دیکھ کے چل رہی تھی۔ گیتا کہتی کیا ہوا، ڈھنگ سے چلو نا، بچوں کی طرح کیوں چل رہی ہو؟ بھومی بولتی ٹھیک ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد گیتا جو ہے وہ ایک آٹو کو دیکھتے ہیں، اس کا من تو بڑا تھا کہ آٹو لینے کا، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ بھومی بولتی میں بہت تھک چکی ہوں کہ ہم آٹو ٹیکسی کچھ لے سکتے ہیں؟ گیتا بولتی تھک میں بھی گئی ہوں پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بھومی بولتی میرے گھر میں پیسے ہیں، اگر ہم میرے گھر تک پہنچ سکے تو ہم پیسے لا سکتے ہیں۔ گیتا بولتی پر وہاں جانے کا ہم رسک نہیں لے سکتے۔ بھومی بولتی میں وہاں نہیں جا سکتی لیکن کوئی تو ہے جو وہاں جا سکتا ہے، اس کے آنے جانے پہ کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ گیتا بولتی کون؟ بھومی بولتی میری میڈ۔ گیتا بولتی ہم اس پہ وشواس نہیں کر سکتے، پتہ ہے نا وہ چور چور تمہاری چیزوں کو چھوتی ہے۔ تو بولتی جانتی ہوں، اسی بات کا مجھے فائدہ اٹھانا ہے، تو پریشان مت ہو، مجھے بس ایک کال کرنا ہے۔ تو ایسے ہی بھومی جو ہے وہ پی سی او کی طرف دیکھتی ہے، لیکن اب پی سی او کی طرف دیکھ تو لیتی ہے لیکن وہاں کال کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ گیتا بولتی تم پی سی او سے کال کیوں کرنا چاہتی ہو، میرا موبائل ہے نا؟ بھومی بولتی نہیں، اگر کوئی میرے تک پہنچ گیا تو تمہارے تک پہنچ جائے گا، اس لیے مجھے پی سی او سے کال کرنی پڑے گی، لیکن مجھے کوئن چاہیے۔ گیتا بولتی لگتا ہے مجھے پھر سے چوری کرنی پڑے گی۔ بھومی بولتی میں چاہتی تو نہیں پر تمہیں کرنی ہی پڑے گی۔ تو گیتا ادھر ادھر دیکھتی ہے اور وہاں مطلب بہت رش تھا، تو گیتا اسی رش کا فائدہ اٹھا کے ایک عورت سے ٹکراتی ہے اور اس کا بیگ جو ہے وہ جیسے نیچے گرتا ہے، گیتا اٹھا کے دینے کے بہانے کچھ پیسے نکال دیتی ہے اور وہ بھومی کو دیتی ہے۔ بھومی بولتی ہمیں تو بس ایک کوئن چاہیے تھا۔ گیتا بولتی میرے ہاتھ چھوڑا ہوا، بس میں نے لے لیا، بیچ میں تو نہیں ڈال سکتی تھی نا، پھنس جاتی۔ بھومی بولتی تھینک یو، یہ کام کر۔ اس کے بعد گیتا جو ہے وہ کال کرتی ہے اور اس میڈ کو کہتی ہے مجھے پتا ہے تم چوری چھپے میری ساری چیزیں چھوتی ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ میرے گھر میں ہڈن کیمراز اور اسی جگہ پہ، اور اگر تم نہیں چاہتی میں تمہارے خلاف کیس کروں تو تمہیں چپکے سے میرے گھر جانا ہوگا اور وہاں پہ جا کے میرے کچھ سامان لانا ہوگا۔ اس پہ وہ کہتی پر میں آپ کے گھر کیوں جاؤں، آپ لوگ تو گھر پہ بھی نہیں ہو نا، اور آپ کو وہ جج انکل وہ بار بار گھر پہ آ رہے ہیں اور انہوں نے تو مجھ سے انکوائری بھی کری ہے، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ جس پہ کہتی اگر تم نے کسی کو بتایا میں نے تم سے کانٹیکٹ کیا، تم سے کچھ منگوایا تو تمہاری خیر نہیں، تم جانتے ہو نا میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں، تمہیں چپ چاپ میرے گھر میں جانا ہے، میرے روم میں جانا ہے، میرے کبڈ میں جانا ہے اور وہاں پہ میرا ایک پرس پڑا ہے تمہیں وہ لے کے آنا ہے۔ جس پہ کہتی ٹھیک ہے میں شام تک لا دوں گی۔ جس سے بھومی ہوتی گریٹ، اور بھومی کال کٹ کرتی ہے اور گیتا کو بولتی میں اور نہیں چل سکتی، اب تمہارے پاس کچھ پیسے بھی ہیں کہ ہم آٹو کر لیں؟ جس پہ گیتا بولتی بس تھوڑے سے ہی پیسے ختم ہو جائیں گے، ہمیں یہ مشکلوں کے لیے بچا کے رکھنا چاہیے۔ بھومی بولتی او کم آن یار، شام تک پیسے آ جائیں گے میرے گھر سے، پلیز آٹو کر لیتے ہیں نا۔ گیتا بولتی ہے ٹھیک ہے۔ تو گیتا جو ہے وہ آٹو میں بیٹھ جاتی ہے، اب بھومی پہلی بار آٹو میں بیٹھ رہی تھی، ڈھنگ سے بیٹھ نہیں پا رہی تھی، وہ کہتی آؤچ یار سب پہ لگے کیسے بیٹھ جاتی ہو اس پہ؟ گیتا ہنستی ہے تم فرسٹ ٹائم بیٹھ رہی ہو نا؟ بھومی بولتی ہاں۔ گیتا بولتی تبھی تمہیں بیٹھنا نہیں آ رہا، چلو بھیا، اور ایسے ہی بولتی ہے یہ لوگ تھوڑی دیر میں ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ ہاسپٹل جاتے ہی گیتا اپنی بیٹی کو لے کے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے اور تیز سے چلنے لگتی ہے۔ بھومی کہتی ہے ہے گیتا رکو میرے لیے، اور ایسے ہی بھومی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، پھر گیتا کا ہاتھ تھام لیتے تم اتنے تیز سے اس پہ بھاگ رہے ہو، میں پیچھے چھوٹ رہی ہوں۔ جس پہ گیتا بولتی مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، مجھے بس اس کو دیکھنا ہے، میری آنکھیں ترس رہی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ بھومی بولتی جانتی ہوں لیکن تھوڑا دھیرے چلو نا پلیز۔ تو گیتا بولتی ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ دونوں جو ہیں وہ فائنلی اس روم تک پہنچ جاتے ہیں جہاں شاید گیتا کی بیٹی تھی۔ گیتا روم کے باہر تک تو پہنچ جاتی پر وہ اندر نہیں جا پاتی کیونکہ اندر اس بچی کے ساتھ کوئی تھا۔ گیتا بولتی اس کے ہوتے ہوئے میں اندر نہیں جا پاؤں گی۔ بھومی بولتی ہاں تم ایک کام کرو مجھے کچھ سوچنے دو۔ تو بھومی کچھ سوچنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں۔ بھومی جو ہے وہ ایک نرس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ روم نمبر 201 میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے، دیکھو نا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں جو بچی ہے نا اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے، جلدی سے جا کے دیکھو جلدی سے جا کے دیکھو۔ تو نرس کہتی کیا 201 وہاں سے میں ابھی آئی ہوں، ایسے بول کے بھاگ کے 201 میں پہنچ جاتی ہے اور یہ روم وہی تھا شاید جہاں گیتا کی بچی تھی۔ جیسے ہی نرس وہاں پہ جاتی ہے وہ پیشنٹ کو دیکھتی ہے، کہتی کیا ہوا یہ ٹھیک تو ہے؟ تو وہ بولتا پتہ نہیں میں تو خود ابھی آ کے بیٹھا، تو بولتے ایک کام کرو تم جا کے جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ تو وہ آدمی بھاگ کے ڈاکٹر کو بلانے لگ جاتا ہے اور نرس جو ہے وہ اس کی ہارٹ بیٹ وغیرہ اور اس کی آنکھیں وغیرہ سب چیک کرنے لگ جاتے کہ بچی ٹھیک تو ہے نا، کہیں اس کی طبیعت بگڑ تو نہیں گئی۔ وہ اتنی ہی دیر میں بھومی گیتا کو اشارہ کرتے کہ روم میں جاؤ۔
اور بھومی باہر سے نظر رکھنے لگ جاتی ہے، گیتا روم میں جاتی ہے اور اس بچی کو دیکھتی ہے، لیکن وہ بچی گیتا کی نہیں تھی۔ گیتا بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے اس بچی کو دیکھ کے، بچی تو بالکل ٹھیک تھی، وہ بولتی ہے میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کو مت بلاؤ، مجھے ڈاکٹر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اور نرس کہتی ہے ٹھیک ہے، نرس باہر چلی جاتی ہے ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے، انہیں روکنے کے لیے۔ تبھی گیتا جو ہے اس بچی کو دیکھتی ہے اور کہتے ہیں کہ بیٹا تم کہاں سے آئی ہو؟ تو بولتی آپ کون ہو؟ گیتا بولتی سنو، میں تمہیں ایک پک دکھاؤں گی، پلیز کسی کو مت بتانا اور مجھے بتانا کیا تم اسے جانتی ہو؟ تو گیتا اس کو پک دکھاتی ہے، کیا تم نے کبھی اس بچی کو دیکھا ہے؟ تو بولتی ہاں، یہ تو اسی اناتھالے میں تھی نا جہاں میں تھی۔ تو بولتی کیا اناتھالے؟ کون سے اناتھالے بیٹا، مجھے اس کا نام بتاؤ نا۔ تو بولتی نام تو نہیں پتا، پر وہاں بہت سے بچے تھے، پر وہ اناتھالے اچھا نہیں ہے، اگر آپ اسے جانتے ہو تو وہاں سے نکال دو نا، یہ بہت اچھی ہے، یہ بس روتی رہتی تھی وہاں پہ، آپ کو پتا ہے، اور اس کی طبیعت بھی خراب رہتی تھی ہمیشہ، اس لیے کوئی اسے اڈاپٹ بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ بہت بیمار ہے، اس کی دوائی پہ بہت خرچہ آتا ہے۔ تو بولتی بیمار ہے کہ کیا ہوا اسے؟ تو بولتے مجھے نہیں پتا اسے کیا ہوا، پر وہ بہت بیمار ہے۔ گیتا کہتی تمہیں کس نے اڈاپٹ کیا؟ ہاں یہ تمہارے پیرنٹس تھے؟ تو بولتے ہاں یہ میرے پاپا تھے، یہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے بس 2 ہفتے پہلے ہی اڈاپٹ کیا تھا۔ گیتا بولتی ٹھیک ہے بیٹا، تم کسی کو مت بتانا میرے بارے میں، ہاں میں اسے نکالوں گی، ایسے بول کے باہر جانے کی۔ سنو، کیا تمہیں اس کا نام پتا ہے؟ تو بولتی ہاں اس کا نام تو خوشی ہے۔ کہتی خوشی؟ بیٹی کا نام خوشی؟ اور ایسے بول کے مسکراتے ہوئے باہر آ جاتی ہے، اور اس کے تو مطلب نام سن کے تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ تبھی بھومی گیتا کا ہاتھ پکڑ کے اسے روم میں کھینچ لیتی کہ کیا ہوا، تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ ابھی وہ آدمی تمہیں دیکھ لیتا۔ گیتا بولتی میری بیٹی کا نام خوشی ہے۔ وہ بولتی ہے کیا وہ خوشی تھی تمہاری بیٹی؟ تو بولتی نہیں، وہ میری بیٹی نہیں تھی، پر وہ میری بیٹی کو جانتی ہے۔ کہتی کیسے جانتی ہے تمہاری بیٹی کو؟ کہتی وہ ایک ہی اناتھالے میں تھے، اس نے پک دیکھ کے پہچانا ہے۔ کہتی کیا تمہارے پاس اس کی پک تھی؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ گیتا بولتی وہ میں نے گیتا بولتی وہ بولتی کیا؟ جس پہ گیتا بولتی وہ اس ٹائم میں اپنی بیٹی کی پک لینے گئی تھی، ضروری کام وہی تھا، میں نے اس کی پک چھپا دی تھی ایک جگہ پہ تاکہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ جس پہ بھوم بولتی تو مجھے اپنی بیٹی کی پک دکھاؤ نا پلیز، مجھے اسے دیکھنا ہے وہ کیسے دکھتی ہے۔ تو گیتا ترنت اپنی بیٹی کی پک دکھاتی ہے، بھوم بولتی بہت سندر ہے، اس کی آنکھیں تو بالکل تمہاری طرح ہیں۔ گیتا بولتی مجھے اسے نکالنا ہے۔ اس بچی نے بولا کہ یہ بیمار ہے، اسے کوئی اڈاپٹ نہیں کر رہا، جسے اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ جس پہ بھوم بولتی پر تم اسے اڈاپٹ کیسے کرو گے؟ ان بچوں کو صرف ایک اچھی فیملی ہی اڈاپٹ کر سکتی ہے، تم وہاں جا کے بول کیوں نہیں دیتی کہ تمہاری بیٹی ہے تمہیں واپس چاہیے؟ جس پر گیتا بولتی تم لائر ہی ہو نا؟ بھوم بولتی ہاں کیوں؟ گیتا بولتی تم جانتی ہو میرے حالات، ایسے میں کون بچی کی کسٹڈی میرے ہاتھ میں دے گا؟ کیا تم میرے لیے یہ کیس لڑتی؟ بھوم بولتی نہیں، کیونکہ کسٹڈی تمہارے ہاتھ میں آنا امپاسبل ہے۔ گیتا بولتی یہی تو میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ امپاسبل ہے۔ بھوم بولتی تو کیا ہم بچی کو وہاں سے نکالیں؟ گیتا بولتی پر کیسے ہوگا یہ سب؟ بھوم بولتی ہے کہ جیسے باقی بچیوں کو تم نے نکالا تھا اناتھالے سے، سیم ایسے۔ گیتا بولتی تم چاہتی ہو میں اپنی بیٹی کو کڈنیپ کروں؟ بھوم بولتی اور کوئی آپشن ہے؟ گیتا بولتی اور پھر ساری زندگی اسے بھی چھپاتی رہوں لوگوں سے؟ بھوم بولتی دیکھو گیتا، تمہیں میری بات سمجھ رہی ہوگی، تم اس شہر میں مزید نہیں رہ سکتی، نہ ہی تمہاری بچی یہاں رہ سکتی ہے، اگر کسی نے تم دونوں کو پہچان لیا تو واپس تم لوگ وہیں چلے جاؤ گے جہاں سے بھاگ کے آئے ہو، تمہیں یہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جانا ہوگا، اور اب تو شاید مجھے بھی۔ گیتا بولتی تم کہاں جاؤ گی؟ بھوم بولتی نہیں جانتی، لیکن مجھے بھی اس شہر میں نہیں رہنا، اس سے پہلے مجھے میرے ڈیڈ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ بھوم بولتی ہے چلو اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں، تمہاری بیٹی کو بھی تو ڈھونڈنا ہے نا۔ اور ایسے ہی بول کے یہ لوگ باہر آ جاتے ہیں، اور گیتا کو یاد آتا ہے کہ اس بچی نے اناتھالے کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتایا تھا۔ گیتا وہ سب کچھ بھومی کو بتاتی ہے، بھومی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں گوگل کرتی ہوں، وہ گوگل کرتی ہے سارے اناتھالے کے پکس وغیرہ سب کچھ آنے لگتی ہے، کہتی ہے دیکھو یہ مجھے ویسے ہی لگ رہا ہے جیسے اس بچی نے تمہیں بتایا تھا۔ گیتا بولتی ہاں یہ کہاں ہے؟ بھوم بولتی یہ تو زیادہ دور بھی نہیں ہے، ہم یہاں تک جا سکتے ہیں۔ گیتا بولتی ٹھیک ہے ہمیں چلنا ہی ہوگا، اور جیسے یہ لوگ باہر آتے ہیں گیتا دیکھتی ہے پیسے تو سارے ختم ہو گئے جو اس نے چرائے تھے، اب پیسے ہی نہیں ہیں، اب پیدل جانے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ بھوم بولتی دیکھو میں مزید پیدل نہیں چل سکتی۔ گیتا بولتی ان کو چادہ نہیں ہے، ہمیں پیدل ہی جانا ہوگا۔ یہ لوگ پیدل چلتے رہتے ہیں اور چلتے چلتے تھک جاتے ہیں۔ بھوم بولتی ہم لفٹ لے سکتے ہیں کیا پلیز؟ اور بھومی ایسے ہی بول کے کسی سے لفٹ لینے لگتی ہے، فائنلی گاڑی رک بھی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی گاڑی رکتی ہے
बोली चलो अच्छे इंसान अभी भी इस दुनिया में, चलो गीता बैठते हैं। मम्मी गीता का हाथ पकड़ती है, गीता जैसे उसका चेहरा देखते वो घबरा जाती है, कहती नहीं हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे। भूमवती क्यों? गीता बोलती मैं इसे पहचानती हूँ, ये अम्मा का आदमी है, इसने मुझे पहचान लिया तो वापस स्कूटर भी लेके जाएगा, पागल हो क्या, हम इसमें नहीं बैठेंगे। भूमवती शिट हम क्या करें? गीता बोलती चलो मेरे साथ, और ये लोग पैदल चलने लगते हैं, पर वो आदमी तो पीछे पड़ जाता है कि बैठो ना, मैं तुम लोग को छोड़ देता हूँ जहाँ भी जाना है। गीता कुछ नहीं बोलती, वो अपने मुंह को छुपाने लगती है, नीचे करके चलने लगती है। भूम बोलती है मैं बुलाऊं अभी पुलिस को? हाँ तुम छेड़ रहे हो मुझे, और ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो लोग आसपास के देखने लग जाते हैं, क्या हुआ तुम लड़की को छेड़ रही हो? तो ऐसे उसका कॉलर पकड़ लेते हैं, और इतनी देर में भूमि और गीता वहां से भाग जाते हैं। वो आदमी कहते हैं कि पागल है क्या, अभी तो मैंने इसे छेड़ा भी नहीं था, अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी मिल चल मुझे। और ऐसे गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाने और के बाद भूमि और गीता निकल आते हैं, वो वहीं कहीं छुपे हुए थे। और उस गाड़ी के चले जाने के बाद गीता बुरी तरह से डर जाती है। वो कहती है इसका मतलब ना मैं यहाँ पे सेफ हूँ ना मेरी बेटी। भूमि बोलती मैं तो पहले ही कहा था हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी भूमि को उस मेड की कॉल आ जाती है, वो कहते हैं मैं पैसे ले आई हूँ। भूमि बोलती हमें पैसों की जरूरत है, पहले हम पैसे ले लें, शायद अनाथालय में कुछ पैसे वगैरह देंगे तो हम बच्ची को अपने साथ लेके जा सके। गीता बोलती है क्या ऐसा हो सकता है? भूमि बोलती हाँ बहुत से लोग हैं जो पैसे लेके ऐसा करते हैं, मैं ऐसे कुछ लोग को जानती हूँ, शायद काम बन जाए। भूमि ऐसे ही बोल के मेड के पास जाने के लिए गीता को मना लेते हैं। ये लोग मेड के पास जाते हैं और फिर भूमि मेड के मोबाइल से कॉल्स करती है, क्योंकि वो लॉयर थी तो उसकी थोड़ी तो जान पहचान थी। वो अपनी जान पहचान की वजह से मतलब वहाँ से बच्ची को अनाथालय से बाहर निकलवा लेती है। अब अनाथालय से बाहर बच्ची को एक औरत लेके आती है जो उसे एक पार्क में लेके खड़ी थी, और ये लोग उस पार्क में पहुंच जाते हैं। गीता अपनी बच्ची को देखती है, इमोशनल होकर इसके पास जाने लगते, फिर बोलती नहीं अभी नहीं, हमें देखना होगा कि इस औरत को किसी ने पीछा तो नहीं किया, हम इस बच्ची को लेने नहीं जाएंगे, इसे मेड लेने जाएगी। गीता बोलती पर वो मेरी बच्ची है, मुझे उसे लेना है। वो बोलती बस 2 मिनट शांति से बैठो, हमें देखना होगा प्लीज। गीता रुक जाती है, और फिर भूमि जो है वो अपनी मेड को कहती है जाओ उस बच्ची को लेके आओ। तो वो जाती है और उस बच्ची को लेके आती है और भूमि के पास छोड़ती है। भूमि नजर रखे हुए थे कि इन लोगों को पीछे तो नहीं करा, पर पीछे कोई नहीं आता, कहती ग्रेट अब तुम जाओ। अब वो बच्ची गीता और भूमि को देखने लगती है, तो ना अभी भी बुरके में थे और इन दोनों का फेस भी कवर था। वो कहते हैं कि आप लोग कौन हो और मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? क्या आप लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया? क्या आपको पता है मैं बीमार हूँ, मुझ पर बहुत पैसा लगता है, मुझे अडॉप्ट मत करो। गीता अपनी बच्ची को देख के रोने लगती है, कहती बेटा मुझे पता है तुम बीमार हो, पर पर मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है, बताओ ना तुम्हें क्या हुआ है। तो गीता बोलती मुझे नहीं पता, मुझे कोई कुछ नहीं बताता, पर इतना पता है कि मैं बीमार हूँ। गीता उसे अपने सीने से लगाती है और रोने लगती है। मम्मी गीता के शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती शांत हो जाओ गीता। तो वो बच्ची गीता की तरफ देखती है और कहती अब रो क्यों रहे हो? तो गीता अपना जो उसने कवर किया हुआ था फेस पे वो हटाती है, कहती है कि मैं तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरे साथ रहोगी ना? तो वो बोलती है हाँ, पर आप रो क्यों रहे हो? और ऐसे बोल के गीता के आंसू साफ करती है। गीता उसे अपनी गोद में उठा लेती है और अपने सीने से लगा कर चलने लगती है। घूमती गीता संभल के चलो तुम गिर जाओगी। पर गीता तो किसी की नहीं सुन रही थी, वो बस बच्ची को हक करके इतना खुश थी और पागलों की तरह चल रही थी कि उसे किसी चीज का ध्यान ही नहीं था। और तभी भूमि गीता का हाथ पकड़ के पीछे करती, कितनी पागल हो क्या? हाँ बच्ची मिल गई तो खुशी के मारे इसकी जान ले लूंगी और अपनी भी। तो गीता कहती क्या क्या? वो बोलती गाड़ी थी अभी तुम लोग को लग जाती, बच्चे तुम मेरे पास आओ। हाँ। और भूमि ऐसे ही बोल के उसे अपनी अपनी गोद में लेती है और कहती चलो अब चलते हैं। और फिर ये लोग उसे लेके घर आ जाते हैं। गीता उसे लेके आती है तो बस उसे देखती ही रहती है। मम्मी बोलती तुम उसे देख क्यों रही हो, उससे कुछ बात करो ना। गीता कहती मैं उससे क्या बात करूँ, मुझे डर लग रहा है। मम्मी बोलती अरे वो तुम्हारी बेटी है, तुम इसे बताती क्यों नहीं हो कि तुम माँ हो उसकी? गीता बोलती क्या बताऊँ, क्या मैं उसकी बदकिस्मत सी माँ हूँ जिसने उसे जन्म दिया और जन्म के बाद उसका ख्याल नहीं रख पाई, उसे देख नहीं पाई। मम्मी बोलती एक बार उससे बात तो करो। मम्मी गीता को समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, बस जाओ और उससे एक बार बात करो। गीता गहरी सांस लेती है और खुशी के पास जाती है, तो खुशी बेटा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो बोलती हाँ, वो आंटी ने मुझे बताया कि अब से आप मेरी माँ हो, लेकिन मेरे पापा कौन होंगे? तो गीता हंसती है और कहती मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारे पापा हूँ बेटा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी, तुम मेरे साथ रहोगी ना? तो बोलती हाँ पर आपके पास पैसे हैं ना? गीता कहती पैसे? तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ मेरे पास बहुत पैसे हैं। और गीता सारे पैसे उसे दे देती है। वो कहती मुझे नहीं चाहिए, क्या आपको चाहिए होंगे? मेरी दवा दवा लेनी होती है ना,
تو بولتی ہے بیٹا کون سی دوا لینی ہے؟ تو اس بچے نے ایک بیگ لٹکایا ہوتا ہے وہ نکالتی ہے اور اس میں سے ایک رجسٹر نکال کے دیکھتے کہ میری دوا کا نام اس پہ ہے اور ٹائم بھی۔ تو گیتا دیکھتی ہے اور اس دوا کا نام دیکھتے ہے، گیتا کو سمجھ نہیں آتا یہ دوا کیسی ہے، تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا میں دوا لوں گی، ہاں میرے کو بہت پیسے، تم بس پریشان مت ہونا، ماما سب دیکھ لیں گی۔ اور ایسے اس کے حق کر لیتی ہے۔ تبھی بھومی بولتی ہے کہ تمہیں چاکلیٹس تو پسند ہوں گی نا، دیکھو میرے پاس تمہارے لیے چاکلیٹس ہیں۔ تو وہ کہتی ہے چاکلیٹس یہ تو میری فیوریٹ ہے، اور ایسے بول کے بچی چاکلیٹ کھانے لگتی ہے۔ بھومی دیکھتے ہے کہ گیتا تھوڑی پریشان ہے، بھومی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ چلو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اور اسے لے کر ان سے باہر آ جاتی ہے۔ وہ کہتی کیا ہوا، مطلب تمہیں تمہاری بیٹی مل گئی نا تو تم اتنے پریشان کیوں؟ گیتا بولتی ہے اسے جو بیماری ہے اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اس نے بولا کہ اس پہ بہت پیسہ لگتا ہے، مجھے تو پتا بھی نہیں کہ کتنا پیسہ لگے گا۔ میں بولتی دوائی کا نام تو پتا ہوگا نا؟ گیتا بولتی ہاں دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے۔ بولتی مجھے گوگل کرنا پڑے گا، اپنا موبائل دو۔ گیتا اپنا موبائل دیتی ہے اور بھومی جو ہے وہ گوگل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دوائی تو، گیتا بولتی یہ دوائی کیا؟ بھومی بولتی نہیں کچھ نہیں، مجھے کیا پتا یہ دوائی کس چیز کی ہے؟ گیتا بولتی تمہیں پتا ہے پلیز مجھے بتاؤ نا۔ بھومی بولتی ہے دیکھو گیتا تمہیں سن کے تھوڑی سی پریشانی ہوگی، پر تمہاری بیٹی کو بہت سی چیزوں سے الرجی ہے اور یہ الرجی کی ہی میڈیسن ہے۔ گیتا بولتی تمہیں کیسے پتا کہ اسے بہت سی الرجیز ہیں؟ وہ بولتی دیکھو یہاں پہ اتنی ساری میڈیسنز کا نام لکھا ہوا ہے، اسے تو ویک میں 2 بار انجیکشنز بھی دینے ہوتے ہیں۔ وہ انجیکشنز کی پرائس سن کے تو تم حیران ہی ہو جاؤ گے۔ گیتا بولتی کیوں؟ وہ بولتی وہ انجیکشن 5,000 کا ہے ایک۔ تو بولتی کیا اتنے سارے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ بولتی دیکھو گیتا تم پریشان مت ہو، میرے پاس پیسے ہیں، ہم کر لیں گے۔ بولتی پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے اتنی ساری الرجیز کیوں اور کس چیز سے؟ تمہیں تو کوئی الرجی نہیں تھی تو پھر؟ گیتا چپ ہو جاتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں بولتی۔ بولتی گیتا سنو تم پیسوں کی ٹینشن مت لو کہ بہت پیسے ہیں، سب ہو جائے گا۔ میں ایک کام کرتی ہوں، میں پرچی لے لیتی ہوں اور ساری میڈیسنز لے کے آتی ہوں۔ گیتا بولتی وہ میری بیٹی ہے، اس کی ساری ذمہ داری مجھے اٹھانی ہے، تمہیں نہیں، تم یہ سب مت سوچو، میں کچھ کر لوں گی۔ میں بولتی ہے گیتا مجھے اتنا بھی غیر مت سمجھو کہ ہم دوست ہیں نا، اور ویسے تمہاری بیٹی تو نہیں میری بھی کچھ لگتی ہے۔ میں نے بولا نا میں کر لوں گی، تم پریشان مت ہو کے۔ اور بھومی ایسے ہی بول کے اپنے بیگ کی طرف دیکھتی ہے، بیگ کو کھولتی ہے اور پیسے گننے لگتی ہے اور کہتی بہت پیسے ہیں، سب مینیج ہو جائے گا، میں آتی ہوں۔ بھومی بھڑکئی پہن کے باہر جاتی ہے اور گیتا کی بیٹی کو جتنی بھی الرجیز تھی، جو میڈیسن جو انجیکشن چاہیے تھے، وہ سب 1-2 ہفتے کا سامان لے لیتی ہے اور واپسی پہ بچی کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے گھر آ جاتی ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے تو وہ گیتا کو دیکھتی ہے جو اپنے بچی کو لوری سنا کے سلا رہی تھی۔ گیتا بھومی کو دیکھتی ہے اور اس کے ہاتھ میں سامان دیکھتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو چارپائی پہ سلا کے باہر آ جاتی ہے۔ بھومی بولتی ہے کہ لو میں سب لے آئی، اور یہ 2 ہفتے کی میڈیسنز ہے تو 2 ہفتے تک کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور یہ اس کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں۔ گیتا اسے سامان لیتی ہے، کہتی تھینک یو، میں تمہیں کیسے تھینک یو بولوں مجھے نہیں پتا، تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں میں کیا کرتی۔ بولتی میں ہوں نا، زیادہ مت سوچو۔ گیتا سنو مجھے میرے پاپا کو ڈھونڈنا ہے اور مجھے جانا ہوگا ابھی، تو تم اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھنا، اور تمہیں پتہ ہے فلیٹ کی کیز کہاں ہوں گی تو تم جب جاؤ وہاں جانا، اس فلیٹ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تو پریشان مت ہونا۔ اور مجھے نہیں پتا میں اس فلیٹ پہ جاؤں گی کہاں جاؤں گی، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن ابھی مجھے جانا ہے، اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈنا ہے، وہ ڈھونڈنا بہت امپورٹنٹ ہے، تم جانتی ہو نا، اگر ڈیڈ کو کچھ ہو گیا تو مجھے نہیں پتا میں کیا کروں گی، میں انہیں کچھ نہیں ہونے دے سکتی، فیملی کے نام پہ ایک وہی ہے میرے پاس۔ تو بھومی بولتی تم اس کا خیال رکھ لو گی نا؟ گیتا بولتی کیوں بھومی، تم جاؤ اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈو، پلیز اپنا خیال رکھنا۔ بھومی بولتی تو تمہیں میری فکر ہے۔ بھومی بولتی ہے ہاں نا کچھ تو بولو۔ گیتا چپ ہو جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں بولتی۔ بھومی بولتی ٹھیک ہے تو بھائی ہم تو بنتا ہے ایک، اور بھومی ایسے بول کے گیتا کو ہگ کر لیتی ہے، اس پر گیتا بھی اسے ٹائٹلی ہگ کرتی ہے۔ بھومی اسمائل کرتی ہے اور کہتی تو تم اپنا اور خوشی کا خیال رکھنا، اگر پھر کبھی راہ ملے تو ہم ضرور ملیں گے۔ اور ایسے بول کے بھومی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گیتا کو برا لگ رہا تھا کہ بھومی نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا، پر گیتا اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، پر اس ٹائم اسے کسی بھی ڈینجرس میں نہیں پڑنا تھا، اسے بس اپنی بیٹی کو سیف رکھنا تھا اور کیسے بھی کر کے اس شہر سے باہر نکلنا تھا۔ لیکن ایک اور مصیبت اس کے سر پہ تھی،
دوائی کا خرچہ پیسہ وہ کہاں سے کرتی، میں نے یہی سب سوچ رہی تھی۔ 2 ہفتے کے لیے تو اسے ٹینشن نہیں تھی، لیکن اس کے بعد تو سب اسے ہی کرنا تھا نا، بس یہی سب سوچ اس کی جان لے رہی تھی۔ وہ سب کچھ کیسے مینیج کرے گی؟ سب سے پہلا اس شہر سے باہر نکلنا، اپنی بچی کو ایک سیف جگہ پہ لے کے جانا، اور پھر اس کی دوائی کا خرچہ، وہ سب کچھ کیسے مینیج کرے گی؟ یہ سوچ سوچ کے اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ وہاں دوسری طرف بھومی گیتا کو بائے بول کے آ تو گئی تھی، لیکن اس کا من ابھی بھی گیتا کی طرف تھا، اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور پھر اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتے ہوئے کہتے کہ بھومی اس گیتا کے بارے میں نہیں، میرے ڈیڈ کے بارے میں سوچو، تمہیں انہیں بچانا ہی ہوگا، تمہیں انہیں ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ آنٹی آنٹی اب کہاں آیا، کیوں نہیں آ رہی ابھی تک؟ اور بھومی ایسے ہی بول کے پیچھے پہ جاتی ہے، آنٹی کو کال لگاتی ہے، اس کی آنٹی کی ہاں بیٹا جو ایڈریس دیا تم نے میں نے بس پہنچ ہی رہی ہوں، اس پہ ہوتی نہیں، اب وہ گلی میں جانے کی سوچ رہی، میں گلی کے باہر ایک نکڑ پہ کھڑی ہوں، اب وہیں پہ آ جاؤ، وہیں سے مجھے پک کر لو۔ آنٹی بولتی ہے ٹھیک ہے، اس کی آنٹی تھوڑی دیر میں وہاں پہ آ جاتی ہے، بھومی اپنی آنٹی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہے، اتنے سالوں بعد اپنی آنٹی کو دیکھ کے بھی تھوڑی ایموشنل ہو جاتی ہے، اپنی آنٹی کو ہیلپ کرتی ہے۔ اس کی آنٹی بولتی ہے اب کیا کرنا ہے آگے؟ بھومی بولتی ہے مجھے پاپا کو ڈھونڈنا ہے۔ اس کی آنٹی بولتی ہے لیکن تم یہ سب کیسے کرو گے بیٹا، میری بات مانو، یہاں بہت خطرہ ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ جس پہ بھومی بولتی نہیں آنٹی مجھے انہیں ڈھونڈنا ہی ہوگا، اور ایسے ہی بول کے یہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ اب بھومی اپنے ڈیڈ کو کیسے ڈھونڈے گی؟ وہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکسٹ پارٹ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، چھوٹی سی پیار سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو، چینل کو ضرور سبسکرائب، ٹاٹا بائے بائے۔